बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुरह में चले इंशाल्लाह जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम के क़िस्से को आगे लेकर चलते हैं। आज हम दो आयतों में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है। आयत नंबर 86 एंड 87। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करके जो बाकी रहा है वही बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर हो तुम ईमान लाने वाले या मानने वाले, और मैं तुम पर कोई जो है वो निगहबान नहीं हूँ। आयत नंबर 87। क़ालू या शुऐबु अस्सलातुक तअमुरुक अन नत्रुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। कौम के लोगों ने कहा, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम छोड़ दें उन्हें जिनकी इबादत करते आए हैं, हमारे बड़े, हमारे बाप दादा, या कि ना हम करें हमारे मालों के साथ जो हम करना चाहते हैं, यानी हम अपनी दौलत को क्या हमारी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेशक तू तो अलबत्ता तू वही है बर्दाश्त करने वाला, भलाई वाला। इंशाल्लाह आयत नंबर 86 पर चलते हैं। और शुएब अलैहिस्सलाम मज़ीद जो है अपने कौम के लोगों को कहने लगे कि यहाँ पर कह रहे हैं, बाक़ियातुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कि उनको समझा रहे हैं कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करके जो बाकी बचा रहा वही बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर ये जो बात उनको समझाई जा रही है, तो इन लोगों का हाल ऐसा था कि थोड़े-थोड़े से यानी कि थोड़ी-थोड़ी सी यानी फ़ायदे के लिए ये लोग बहुत बड़ा-बड़ा अपना नुकसान कर लेते थे। सोचिए आप यहाँ पर कि यानी कि अच्छा खासा उनका बिज़नेस चलता था, ऐसा नहीं कि उनको कोई माली परेशानी थी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोगों का हाल ये था कि और ज़्यादा इसके जो है हिरस में, इसके जो है यानी कि लालच में ये लोग मिलावटें करने लगे अपनी चीज़ों में। पीछे जैसे उनसे कहा गया ना कि लोगों को जो है चीज़ें कम करके मत दो या फ़साद मत मचाओ, तो ये। हुँ। अच्छा देखिए कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ में अगर मिलावट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई दाल बेच रहा है, ठीक है? दाल बेच रहा है और अगर उसमें बहुत-बहुत तो कितनी डांडी मारेगा? 1 किलो शक्कर या 1 किलो दाल में वो पूरी आधा किलो तो नहीं डांडी मारेगा ना, पाव किलो भी नहीं मारेगा, क्योंकि एकदम पता चल जाएगा। हार्डली वो बहुत बहुत हुआ तो 25 ग्राम या 50 ग्राम। सोचिए ज़रा आप। कितना थोड़ा-सा उसने माल निकाला और उसके चक्कर में वो अपनी जो है आख़िरत किस कदर बिगाड़ रहा है। ऐसे ही होता है ना। फिर इसी के साथ-साथ आप ये देखें कि लोगों को ज़्यादातर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है। जो इंटरेस्ट लोग रखते हैं अपनी चीज़ों में, अपने जो है तिजारत वग़ैरह में, कितना परसेंट रहता है उनका? थोड़ी-सी परसेंट रहता है ना। कभी 2% है, कभी 3% है, लेकिन उस 2-3% पे भी वो लोग यानी कि अपने माल में किस कदर जो है यानी वो 2-3% उसमें मिला दिया उन्होंने कि चलो भाई हम इंटरेस्ट लेंगे या जो सूद का लेन-देन करते हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी आख़िरत को जो है वो बिगाड़ दिया। इसी तरीके से याद रखें कि एक बंदा जो होता है कैसा कि एक हलाल का बंदा होता है और एक जो है वो हराम का बंदा होता है। हलाल वाला बंदा जो है वो कभी भी अपनी चीज़ों में इस तरीके की मिलावट या अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम नहीं करेगा।
इसी तरीके से देखिए कि एक पूरी यानी कि जो डांडी मारते हैं, उनके ऊपर तो तीसरे पारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरी की पूरी सूरत उतार दी है ना, पीछे जैसे कि बात हुई थी। अब उसी में देखिए कि यानी अल्लाह सुब्हान तआला तो ये कह रहे हैं कि भई तुम्हारा जो यानी कि हमने बिल्कुल सूरत जब शुरू हुई थी ये, तो जभी से हम एक बात पढ़ते चले आ रहे हैं कि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे है ना? अल्लाह ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन इंसान अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है वो अपना नुकसान कर लेता है। ऐसी है ना? अब क्या होता था पता है इन पर कि शुएब अलैहिस्सलाम तो उनको अलर्ट कर रहे हैं कि भाई देखो अगर तुम ऐसा करोगे और अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बचोगे तो फिर तुम पर अज़ाब आएगा। तो उस वक़्त की बात है ना, उस वक़्त यानी कि इस तरीके से जो है वो वक़्त के रसूल और अंबिया जो है यानी बता देते थे। जैसे कि शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बेहतर तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। यानी जो अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से दे रहे हैं, वो ले लो। अच्छा ये नहीं अगर वो लेते या उस पर अमल नहीं करते तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन पर अज़ाब आता। और पहले के दौर में तो देखिए कि नबी के ज़रिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चल जाता था कि अज़ाब है। बस याद रखें कि मेरे और आपके लिए इसमें सबक ये है क्यों? क्योंकि आज मेरे आपके ऊपर कुछ भी ऐसी अल्लाह की नाफ़रमानी से या लोगों के ऊपर अज़ाब आ रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, मैं और आप कभी भी इसको कोई नतीजा नहीं बता सकते। क्यों? हमारे ऊपर कोई वही नहीं आ रही है। बस याद रखें कि एक सबक हासिल करें कि जायज़ मुनाफ़ा इंसान के लिए बेहतर होता है। जी हाँ, वही मेरे और आपके लिए भी जो जायज़ तरीके से मुझे और आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, वो बेहतर है। और किस तरीके से यानी एक इंसान होता है देखिए क्योंकि यहाँ बात है ये इन कुंतुम मुमिनीन कि अगर भाई तुम ईमान वाले हो, तुम बंदे हो, इससे क्या पता चला कि मोमिन के पास भी बहुत माल होता है। जी हाँ। बस अल्लाह सुब्हानह तआला चाहते हैं कि जायज़ तरीके से तुम लेते रहो जो मैं तुम्हें देता हूँ, हकदार को उसका हक दे दो, सदका खैरात करते रहो और अगर कुछ बच भी गया हमारे पास तो नो प्रॉब्लम। जो थोड़ा हमारे पास बचता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून का बाइस बनता है, वो सुकून इंसान को देता है। इसी तरीके से देखिए कि अगर आपको याद हो पीछे हमने सूरह आराफ पढ़ा था और सूरह आराफ क्योंकि अच्छा क्यों मैं कंपेयर कर रही हूँ ये इसलिए कि ज़्यादा की जो हिरस होती है इंसान को जो अल्लाह ने दिया है जो उसका बाकी हलाल तरीके से उसको लेना है उसके अलावा और जो लालच करता है वो माल के हरीस को जो माल और दौलत का बहुत लालच रखता है, उसकी मिसाल सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुत्ते से उसकी मिसाल दी है। अब सोचिए अब ज़रा आप, कुत्ते को कितना यानी कि गंदा जानवर समझा जाता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन क्यों उसको क्योंकि कुछ मिलता है तो भी उसकी जो ज़बान बाहर लटकती रहती है और कुछ नहीं भी मिले तो भी उसकी ज़बान बाहर लटकती रहती है। सोचिए ज़रा आप। हुँ? यहाँ पर देखिए आप कि अच्छा एक हम 2 कैरेक्टर को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है? एक ऐसा कैरेक्टर का आदमी है कि भई उसके पास समझिए कि बहुत ज़्यादा माल है, बड़ा घर है, उसके घर वाले भी हैं, सब कुछ है। हुँ? लेकिन उसने बड़ी मेहनत से कमाया और बड़े यानी कि लोगों के माल में से समझिए कि नाहक ले लेकर इस तरीके से चले भाई बड़ा घर भी बना लिया, उसके पास काफ़ी लोग भी हैं, बहुत वेल ऑफ है, सब कुछ है। लेकिन याद रखें कि ऐसे लोग ना घर वालों को वक़्त देते हैं, उनके खुद के भी ना सोने का टाइम उनके पास, ना खाने का टाइम उनके पास, तो क्या पता चला सुकून उसकी ज़िंदगी से निकल गया। और उसी तरीके से आप इसको कंपेयर करें एक दूसरे कैरेक्टर से कि एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने कम दिया है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया है, वो अल्लाह की शुक्रगुज़ारी के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है। और अपने घर वालों को वक़्त भी देता है और लोगों से भी मिलता-जुलता है, सब कुछ। इसकी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा। तो देखिए कि माल और दौलत से इंसान जो है यानी कि ज़ाहिरी चकाचौंध तो वो खरीद सकता है, लेकिन अंदर का इत्मीनान कभी भी नहीं खरीद सकता है। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पर देखें कि ये जो थे मदियन वाले जो शुएब अलैहिस्सलाम के जो थे ये तिजारत में इनका यानी कि कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये माहिर थे इस चीज़ में।
بہت ہی، اور اتنا ان کو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکنامیکل کے اعتبار سے اتنا زیادہ ان کو اللہ نے سوجھ بوجھ اور بہت زیادہ ان کو جو ہے حکمت دی تھی، اور ان کی تجارت بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ آسمان چھوتی تھی۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کا حال یہ تھا، اتنا دولت مندی بھی ان کے اندر تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اللہ سے خالی تھا، اللہ کی محبت سے خالی تھا۔ اور یاد رکھیں کہ دولت مندی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ دولت مندی یا دولت انسان کے دل کو سکون کبھی نہیں دے سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اور حال ان کا ایسا تھا، اتنا دولت مند ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی ہیرا پھیریاں کرتے تھے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی۔ سوچے، یہ تو چلے ان کا حال تھا، اور یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام نے کہہ بھی دیا، دیکھو بھائی تو جو تم کر رہے ہو نا، میں تم پر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوں، میں نگہبان نہیں ہوں، جو تم کر رہے ہو نا اس کا وبال تمہارے اوپر خود آ جائے گا۔ جی ہاں، آیا، انشاءاللہ آگے ہم جا کر دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ ان پر کیا وبال آیا اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، ان تمام جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب یہ تو حال تھا کس کا؟ مدین والوں کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا جاب اور سروس وغیرہ میں بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہیرا پھیریاں اس میں بھی ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جیسے سمجھیے کہ جاب پر وقت پر نہ پہنچنا، اور جو ہے سنسیئرلی اپنے کام کو نہ کرنا، اور اسی طریقے سے سمجھے کہ جو ہے وہ کام کو جو ہے وہ وقت پر نہ کرنا، اور کام میں جیسے کہ لوگ جو ہے صرف ڈانڈیاں جو ہے اس میں نہیں ماری جاتی ترازوں میں، بلکہ کام میں بھی ہیریاں پھیری اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ کوئی سیکریٹ باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دینا، اپنے جو ہے وہ کام کو پورا وقت نہیں دینا، اور کام کے وقت میں یہاں وہاں ٹائم پاس کر دینا، اس طریقے سے جاب میں بھی ڈانڈی ماری جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس طریقے سے بھی جو کہ آپ کی انکم ہوتی ہے وہ بھی، اس میں بھی بڑی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی حلال اور جائز نہیں کہلائے گی۔ کیوں اتنا ہم کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی باریکی سے ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اس لیے، یاد رکھیں کہ جو بندہ کہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو جو انکم ملتی ہے، وہ جو انکم سے کھاتا پیتا ہے، اس کے پیٹ میں جو جاتا ہے نا، جس سے وہ پیٹ بھرتا ہے، اس کا اثر اس کے عبادات پر پڑتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انکم وہ را مٹیریل ہے جو پیٹ میں جا کر آپ کے یا تو وہ نیکیوں میں ڈھل جاتا ہے یا وہ بدی کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ بی کیئرفل۔ اکثر میں دیکھے کہ کسی نہ کسی آیت پر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہوں۔ اپنی کمائی پر، اپنے کھانے پینے پر بہت دھیان دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بھائی کہ کھاؤ زمین میں جو بھی حلال اور طیب ہے۔ میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کہ کمائی ہمارے گھر میں جو آ رہی ہے، سورس آف انکم جو ہمارا حلال ہے، لیکن جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اس میں حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو یہ مائنڈ کرتی ہے چیزیں۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ کچھ تو اکثر ہی مسلمانوں کا حال آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ بھائی جو ہے یعنی کہ ہم جو ہے ہمارے کاروبار کو اور ہمارے دین کو الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ دین کا کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیں، بہت بڑا تعلق ہے۔ آپ دین کو اپنی تجارت سے، اپنے جاب سے الگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام سے انسان کے اندر خدا خوفی آتی ہے۔ جب ایک بندے کے اندر خدا خوفی آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے، تو وہ دنیا کے تمام معاملات میں بڑا سیدھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے جو ہے کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا ہے، ایک جائز اور حلال کمائی خود بھی کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو یہاں پر بڑے ہی پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی، تمہیں جو ہے یعنی کہ یہ جو تھوڑے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم جو ہے یعنی کہ اتنے جو اپنے نقصانات جو کر لیتے ہو، تھوڑا سا فائدہ لے رہے ہو اور اتنے بڑے بڑے نقصان کر لیتے ہیں، تو ایسا مت کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی کے بعد دیکھیے
اس کے بعد آیت نمبر 87 میں دیکھیں اب ہوا کیا. شعیب علیہ السلام نے تو اتنے خوبصورت انداز میں سنا دیا، ان لوگوں کو سمجھایا بجھایا، لیکن قوم کے لوگوں کا ذرا جو ہے وہ جواب دیکھے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے قوم کے لوگوں نے جواب دیا. اب ہوا کیا، اب قوم کے لوگ کہنے لگے آیت نمبر 87 میں قالو، لوگ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یا شعیب پہ غور کریں آپ، ان کے پکارنے کا انداز دیکھیں. اور دیکھیں کہ ہر دور میں اس طریقے سے یعنی کہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا انٹریکچوئل لوگ تھے، یہ لوگ اتنے سمجھدار تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، لیکن جہالت کتنی ان کے اندر بھری ہوئی تھی. اور یہاں پر دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے یعنی کہ ظاہری جو سمجھے کہ دینداری کو ان لوگوں نے ہائی لائٹ کیا، ظاہری دینداری یہ زیادہ اس پہ بلیو کرتے تھے، اور وقت کے رسول کو نام سے پکارے یا شعیب. پکارنے کا انداز دیکھیں. الحمدللہ اس معاملے میں صحابہ بہت ہی کیئرفل رہا کرتے تھے. صحابہ کبھی بھی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کر کے کبھی نہیں پکارا، کبھی بھی نہیں. سورہ حجرات میں جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کچھ گاؤں دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آ کے کھڑے ہو کر یا محمد اخرج، نعوذ باللہ ایسے کہتے تھے، اے محمد باہر نکلو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے آیت اتار دی سورہ حجرات میں کہ نبی کو پکارنے کو تم عام لوگوں کے جیسے پکارنے کو مت سمجھو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر آواز سے پکار لیتے ہو. جی نہیں، نبی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک رسپیکٹ ہے، ایک ریپوٹیشن ہے ان کی. تو یہاں پر ایک چیز کو ہائی لائٹ ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوں یا آپ کے امیر ہو یا کسی انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ ہو تو اس طریقے سے انہیں نہیں پکارنا چاہیے. صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کر کے پکارتے تھے، لیکن یا رسول اللہ بولتے تھے. اور جو تھوڑے بہت عربی سے دیکھے کہ فیملیئر ہوں گے ان کو پتا ہے کہ یا جو یہاں لکھا ہوا ہے نا، سامنے کوئی پرسن ہے، آپ اس کو پکار رہے ہو. تو اس وقت جو ہے دیکھیے کہ صحابہ اس لیے پکارتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ظاہر ان کے سامنے موجود ہوا کرتے تھے. لیکن آج میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہیں پکار سکتے. کیوں؟ کیونکہ یا جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے پکارا جاتا ہے کہ سامنے وہ بندہ ہے آپ کے. چلے اب اس کے بعد ذرا ان کے جملے پر غور کریں کہ لوگوں نے کہا کیا، الصلاۃ کا تعمرو کا، کیا تیری عبادت، تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے بڑے باپ دادا؟ یا تیری نماز یہ تجھے حکم دیتی ہے کہ نہ ہم کریں ہمارے مالوں کے ساتھ جو ہم چاہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو البتہ وہی برداشت کرنے والا بھلائی والا ہے. اور انداز دیکھیے ان کے کہنے کا، کیا کہہ رہے ہیں، الصلاۃ کا تعمر کا. یاد رکھیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی کہ اکثر جو ہے دیکھتے ہیں ایسا کہ وہ لوگ جو ہے جو ایک دیندار ہوتا ہے جب وہ داعی دین کا کام کرتا ہے تو اسے تانے مارتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگ تانے مار رہے ہیں. کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہم کو حکم دے، تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھیے ابھی شعیب علیہ السلام جو بھی حال حلیہ ان کا رہا ہوگا اللہ عالم، ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کچھ بھی ایسے امیجنیشن میں ان کی تصویر نہیں بنا سکتے. لیکن ایک داعی دین اگر آپ ایک تصویر بنائیں اس کی کہ کوئی بہت سیدھا سادہ سا شخص جا رہا ہے دین کا کام کرنے اور اس کے حال حلیے پر لوگ اس کو یہ کہے کہ اچھا تو نے اس لیے داڑھی رکھی ہے کہ تو جو ہے وہ داڑھی رکھ کے تم جھوٹ بھی بولتے ہو، ایسا ویسا. یعنی کہ لوگ پھر حال حلیے پر ایک داعی دین کے کیریکٹر پر اس کے کہنا چاہیے کہ آؤٹ لک پر انگلی اٹھاتے ہیں، جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی جو اس طریقے سے وہ لوگ تانا مان رہے ہیں. اچھا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہم کو روکنے کے لیے آیا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پکارا کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ دیں، تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے. بات آ رہی سمجھے؟ یہ جو ہے تنزیہ انداز ہے. بات آ رہی سمجھے؟ طنز الفاظ میں ان کو بول رہے ہیں.
تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یعنی کہ لوگ جو ہے ہماری جو ظاہری عباداتیں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر بہت ٹون کرتے ہیں لوگ، اور اس طریقے سے ٹون کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کہنے لگے وہ لوگ کہ ہمارے باپ دادا کو چھوڑ دے۔ سوچے اب اس طریقے سے یعنی ہم جن کو پکارتے تھے، یعنی اب کیا ہمارے اوپر خود اتنا اختیار نہیں رہا کہ ہم جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اسی طریقے سے مال کے معاملے میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے، ایسی ہے نا۔ وہ کیا کہنے لگے وہ لوگ کہ اور ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو ہمارے مال کے ساتھ کرنا چاہے وہ کر نہیں سکتے، یہ تو ہم کو سمجھانے آیا ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہوں گے نا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس کی زکوٰۃ عطا کرو یا سب کچھ۔ تو یاد رکھیں کہ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی مال کو، اپنی کمائی کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے۔ کئی ملکوں کے رول ہے یہ ان کے مال کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ تو جیسے کہ جیسے یہ لوگ کہتے تھے نا کیا ضرورت ہے ہم کو، ہم اپنے مال کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، تو ہم کو یہ کہنے آ رہے ہو، دیکھو بھائی ہم چندے وغیرہ تو دیتے ہیں نا، بس ہو گیا، اب باقی ہمارا مال ہماری مرضی سے خرچ کرنے دو نا۔ ہاں جیسے کہ میں آپ سے بتا رہی تھی کچھ ملکوں کا حال یہ ہے، جیسے کہ کچھ بھی آپ کی انکم ہوتی ہے، آپ پورا منتھ کے آخر میں اپنا انکم لا کے گورنمنٹ میں جمع کرو گے، گورنمنٹ خود جو ہے اس کو سب کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی۔ کیسے؟ ایک ہی ریشو سب کا رکھے گی، چاہے وہ 5,000 کمانے والا ہو، چاہے وہ 20,000 کمانے والا ہو۔ چلے بھائی جس کی 5,000 انکم ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑا نا، لیکن آپ سوچے جس کی 20,000 انکم ہے اس کو بھی مہینے کے آخر میں آپ 5,000 دے تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے نا بے وقوفی۔ یہ تو ہے دنیا کا رول، یہ ہے سسٹم دنیا کا۔ لیکن یاد رکھیں دین اسلام کیا کہتا ہے، کچھ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہمیں دین اسلام سکھلاتا ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، جو بھی آج میرے اور آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ جی ہاں، تو ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کی صحت، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ نے ہمارے پاس بطور امانت دی ہے۔ ایک امانت کے طور پہ مجھے میرا جسم دیا گیا، میرا ٹیلنٹ، میرا مال، میرے بچے، میرے شوہر، ایک دن یہ ساری امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ تیسری چیز یاد رکھے دین اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال آپ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آج جو میرے اور آپ کے پاس ہے اس پر میری اور آپ کی کوئی مرضی نہیں چلنی ہے، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے۔ سوچے، اور ایک دین اسلام ہمیں تصور دیتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے نا ان سب کا مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ جی ہاں، یہ یوں ہی ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ سوچے، غور و فکر کرے ذرا اس بات پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا ان تمام چیزوں کو خود پر رکھ کر دیکھیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگ طعنے مار رہے ہیں، ذرا خود پر رکھیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، آپ کہیں درس دینے کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کو کوئی ایسے طعنے مارے کہ ہاں رہنے دو، ہمیں پتہ ہے ابھی تم ہمیں کیا سمجھانے والی ہو، ہمیں تم کیا بتانے والی ہو۔ یہاں جو شعیب علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے کہا نا انک لانت الحلیم الرشید، ہاں بھائی ہم تو تجھے جو ہے یعنی کہ بہت سمجھدار سمجھتے تھے، بڑا بھلائی والا سمجھتے تھے۔ سوچ ذرا، کمپیر کریں اوپر والے جملے کو اور یہ جملے کو۔ ایک جگہ تو نماز کے طعنے مار رہے ہیں اور ایک جگہ تو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، تو دیکھیں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت اچھا ورڈ ہے الحلیم الرشید، لیکن یہ تنزیہ طور پر ان کو کہا گیا تھا۔ یاد رکھیں ایک بات، ایز اے داعی دین ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کہیں پر بھی آپ بات کریں، کہیں درس دیں یا کچھ بھی، فقہی باتوں پر پبلکلی کبھی بات نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ ٹوہ میں رہتے ہیں، جو داعی دین ہوتا ہے ان کے
ٹو میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے مسائل میں آپ کو پھنسا دیں گے اور پھر اس کے بعد اصل بات رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ میں ان چیزوں کا بہت احتیاط کرتی ہوں۔ مجھے جو درس دینا ہے، میرا جو ٹاپک میں نے سوچا ہے یا جو ٹاپک مجھے لینا ہے، میں اس پر بات کرتی ہوں۔ کوئی اس میں سے فقہ کی باتیں کرتا ہے تو لو بھائی یہ کتاب ہے، آپ جو ہے جا کر، جو میرا کام صرف اللہ کے کلام کو فیملیئر کرنا ہے آپ سے، فقہ کی باتوں میں یا پھر مسئلے مسائل میں یا پھر سمجھیے آپ فرقے واریت باتوں میں میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو الجھاؤں۔ ہاں یہ کتاب ہے، آپ کو کچھ جو ہے اگر سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو آپ پڑھ لیں اپنے طور پر اور اللہ سے حکمت مانگے۔ سوچے اب یہاں پر دیکھیں کہ اب شعیب علیہ السلام، یہاں پر جو شعیب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی ان سے کہ جس سے ان کو غصہ آئے۔ دیکھیے آپ ذرا انداز دیکھیے شعیب علیہ السلام کا کہنے کا، پھر قوم کے لوگوں کو غصہ کیوں آیا؟ کیوں لڑ پڑے قوم کے لوگ؟ وہ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام ان کی برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، ان کی برائیاں ان کے سامنے رکھ کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی انسان یعنی کہ برائی پر روکتا ہے نا کسی کو، تو اس کی برائیاں لوگ ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں برائیوں سے روک رہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں۔ قوم کے لوگ بہت زیادہ یعنی کہ ڈھونڈنے لگے اس کی، ہم ان کی کیا کیا جو ہے برائیاں سامنے لائیں یا تلاش کریں۔ اسی لیے تو کہا تھا نا اصلاۃ کا تعمر کا، کہ تیری نماز کیا اس یعنی اس ہمیں روکنے کے لیے آئی ہے۔ نماز دیکھیے کہ کئی معنوں میں یہاں لیا جائے گا۔ نماز بمعنی دین بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جو ہے وہ یعنی ان تمام چیزوں میں آپ جو ہے نماز کے معنی کو لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ تو اس لیے دیندار بنا ہے کہ تیرا یہ دین ہمیں جو ہے ہمارے باپ دادا کے دین سے روک دے۔ آخرت کے معنی میں بھی کہیں کہیں جو ہے وہ نماز صلات کو لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان جو بھی کوئی بھی ہو، آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں، خود کو بھی، جو انسان سمجھے کہ یعنی کہ ہوتے کچھ لوگ نا ایسے انسانوں میں کہ دنیا کے معاملات میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اتنا زیادہ وہ ماہر ہوتے ہیں کہ سمجھے کہ بہت ہی کوئی معاملات دنیا کا آ جائے نا بہت اچھے سے ہینڈل کر لیں گے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، بزنس کا ہو، کوئی بھی ہو، شادی بیاہ کا ہو، مرنے جینے کا ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سمجھدار انسان جو دنیا کے معاملات میں اتنا ماہر ہے، اس کو ہینڈل کر رہا ہے، اور راتوں کو وہ شرک کرتا ہے، بتوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ واٹس اے ریزن؟ دیکھیے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جو انسان صرف پیسہ کمانے میں رہ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، نہ وقت بچتا ہے، نہ مال بچتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں نماز کی جو بات ہے، نماز کیا ہے؟ یہ دل کا سکون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ سے محبت کی نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اور یہاں شعیب علیہ السلام کی بات ہم کریں، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، جب بھی ان کو فری ٹائم ملتا تھا نا تو وہ نفل نمازیں بہت زیادہ ادا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور اکثر دیکھیں کہ پہلے بھی نماز کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی تھی، اور یہ کتنی حقیقی بات ہے کہ الحمدللہ جو واقعی نماز کو نماز کی طرح ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ شعیب علیہ السلام کی نماز کی عبادت کو انہوں نے کیوں ہائی لائٹ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک روب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ایگزامپلس میں نے دی تھی، یاد ہوگا اگر آپ کو، کہ کسی کی شیئرنگ تھی، کوئی شیئر کر رہا تھا کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تو میری ساس کو بہت زیادہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ آ کے میرے چہرے کے سامنے جیسے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو اب یہ تو کچھ نہ کچھ کھڑے ہو کر مجھ پر جادو ٹونا ہی کرنے والی ہے۔ سوچے، پتہ نہیں اگلی بندی نماز صحیح پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، لیکن لوگوں کے دل میں رو بڑا آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی کوئی ایک عورت تھی، کسی کی بیوی، وہ اپنی بات شیئر کر رہی تھی کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس کا شوہر اتنا کوئی پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا اور اتنا لان تان کرتا تھا اپنی بیوی کو کہ لو یہ جب بھی نماز پڑھتی تو میرے ساتھ کچھ الٹا ہو ہی جاتا ہے، میرے ساتھ معاملات کچھ غلط ہو ہی جاتے ہیں، استغفر اللہ۔
سوچیں، بس یاد رکھیں، جب کوئی آپ کو لان تان کرے، چیخے چلائے، ایک کام کرے، بس جائے نماز بچھائیں اور اطمینان سے نماز شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کہ اگلے بندے کا غصے کا جواب آپ پیر پٹک کر اور اس طریقے سے دے دیجیے، نہیں، اطمینان کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہاں پر دیکھیں کہ ما نشاء، یہ بھی بہت غور طلب بات ہے۔ ما نشاء، کیا تانا مارا لوگوں نے؟ ما نشاء، کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی، ہم مال کما رہے ہیں، ہمارا مال ہے، کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے مال کو بھی نہیں خرچ کرتے؟ اب کیا اس پر بھی ہمیں جو ہے اللہ کے حکم پر مال خرچ کرنا پڑے گا، اللہ کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا؟ جی ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک جملہ بڑے شعور سے کہوں گی، دھیان رکھیے، سنیے۔ جو انسان صرف اور صرف اپنے اوپر مال خرچ کرتا ہے، مطلب صرف اپنی ذات پر، یہ بہت بڑی تکبر کی نشانی ہے۔ خود پر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں لگا دے گا، لیکن غور و فکر بھی نہیں کرے گا، بھائی میں بیکار ہی اپنے اوپر اتنا خرچ کر رہا ہوں، یہ مٹی کا جسم ایک دن مٹی میں مل جانا ہے۔ سوچے، جیسے فار ایگزامپل کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسا، کہ بہت زیادہ اسراف کر دیتے ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو ان پیسوں کی وہاں پر بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل بہت اسراف کی اگر ایگزامپل لیں، جیسے شادی بیاہ میں، یعنی شادی پر کچھ لوگ اتنے پیسے لگاتے ہیں، کوئی بات ہم سے شیئر کر رہا تھا، بتا رہا تھا، کئی لاکھوں روپے، کسی نے لاکھوں کیا کروڑوں روپے شادی پر لگا دیے۔ سوچے، اور یعنی کہ اتنا، تو کسی نے اس سے کہا، بڑے فخر سے بتا بھی رہا ہے وہ شخص کسی شخص کو، بھائی میں نے اتنے کروڑوں روپے میرے بچے کی شادی پر لگا دیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ کیسے تم نے ان پیسوں کو لگا دیا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بولے کیوں؟ میرے پیسے تھے، اب بھائی کمائے ہیں تو لگائیں گے نا، اب بچوں کی شادی پر نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے ایسے جملوں پر، کیا تمہاری کمائی کا مقصد صرف بچوں کی شادی کرنا رہ گیا؟ میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں نا، آج مسلمان امیر ہو رہا ہے، دین غریب ہو رہا ہے۔ تو شخص نے اس کو سمجھایا کہ یاد رکھیں کہ جو انسان محنت سے کماتا ہے نا، اور خدا خوفی سے کماتا ہے، وہ اس طریقے سے اسراف نہیں کرتا ہے۔ کتنی حقیقت ہے اس بات میں، دیکھیں یہ ویسی معاملہ ہے کیسے کہ یہ نا ایزی ٹو کمز اور ایزی ٹو گوز والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آسانی سے مال انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو اتنی آسانی سے وہ خرچ بھی ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پر یعنی کہ، اور ایسی شادیاں بڑے شعور سے، میں نے بہت دیکھا ہے، ایسی شادیاں زیادہ چلتی بھی نہیں، اور وہ شادی بھی 1 سال سے زیادہ چلی نہیں، اور کروڑوں روپے لگے کیسے اس شادی میں؟ سے پوچھا گیا بھائی کہ کیا کیا انہوں نے جو کروڑوں روپے لگ گئے؟ بولے وہ دلہا دلہن جو ہے نا ہیلی کاپٹر سے اتر رہے تھے، سم تھنگ نیو ان کو کرنا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ ایسی شادیاں پھر زیادہ چلتی بھی نہیں ہیں۔ ایک تو آپ نے اتنا اسراف کیا، اللہ کو ناراض کیا، دوسرا یہ کہ لوگوں کی نظر میں آپ آ گئے، حسد کی نظر لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے مال کو اللہ جیسے چاہے ویسا خرچ کرے، یہ توفیق مانگے اللہ سے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان والے کے پاس مال بہت ہوتا ہے، ایسا مت سوچے بیچارہ ایمان والا غریب ہوتا ہے، جی نہیں، ایمان والے کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہ ما نشاء کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہوتی، بھائی جیسا میں چاہوں ویسا خرچ کروں، جی نہیں، وہ پھر اللہ کی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ایگزامپل لے لیں کہ کتنے کتنے مالدار تھے، لیکن انہوں نے بالکل بھی اس کو اپنی سوچ کے حساب سے جو ہے وہ خرچ نہیں کیا۔ یاد رکھے خرچ کرتے وقت بہت زیادہ سوچے۔ اچھا، کون سے خرچ کے وقت ہم کو سوچنا چاہیے اور کون سے خرچ کے وقت نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر آپ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، خیر کے کاموں میں دے رہے ہو، فلاح کے کاموں میں دے رہے ہیں، مت سوچے کہ میں کیا دے رہی ہوں، کتنا دے رہی ہوں، بالکل نہیں۔ ہاں لیکن خود پر خرچ کر رہے ہو، بچوں پر خرچ کر رہے ہو تو 10 بار سوچا کریں کہ میں یہ مال لگا رہی ہوں، اس کا ریٹرن مجھے کیا ملنا ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ قوم کے لوگ جو ہے شعیب علیہ السلام کو تانے مار رہے ہیں، حلیم، حلیم کا لفظ دیکھیں یہاں پر آیا ہے، اور حلیم بہت ہی وسیع معنوں میں جاتا ہے،
یعنی انسان ہر حال میں اپنے غصے پر قابو کرے. لوگ اس کو کتنا بھی تانے مارے بھڑکائیں، وہ کبھی بھڑکتا نہیں ہے. اپنی زبان اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے ایسی صفت کا مالک جو حلیم صفت کا مالک ہوتا ہے. خود کو سوچے ذرا، جب مجھے کوئی تانا مارتا ہے تو میرا حال اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پیر پٹک کر بالکل یہ کہہ دیتے ہم، آج کے بعد تو میں دین کا کام ہی نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنا ہے اب دین کا کام، لوگ مجھے تانے مارتے ہیں. جی نہیں. یاد رکھے ایک جملہ، علم کے ساتھ اگر حلم نہیں ہوتا ہے نا تو آپ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے. اگر انسان کی زندگی سے علم سے اگر حلم نکل جائے تو پیچھے صرف تکبر رہ جاتا ہے. یعنی میری ذات پر کہہ دیا، اوہو مجھے برا بھلا کہہ دیا، اب میں کچھ نہیں کروں گی، میں لوگوں کی جو ہے بھلائیاں نہیں کروں گی، میں تو لوگوں کا بھلا کرنے نکلی تھی. تو اپنی ذات کو جو ہے وہ تکبر سے بچانے کی کوشش کرے. جی ہاں. پھر ایک ورڈ جو یہاں پہ کہ رشد کا ورڈ جو شعیب علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا، یہ بھی قافل غور طلب ہے. دیکھیے کہ رشد جو ہوتا ہے یہ اپوزٹ ہے غی کا، یعنی بھٹکا ہوا. لیکن رشد اتنا خوبصورت معنی ہے، یہ اس کا بڑے خوبصورت معنی میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ ایسا شخص جو بہت مہذب ہو، نیک چال والا ہو، بہت ہی یعنی کہ دیندار ہو. جی ہاں. اور دیکھیے پیچھے میں نے کہا نا آپ سے کہ بڑا عجیب لگا اس آیت کو پڑھ کے. ایک طرف تو نماز کے تانے مار رہے ہیں، نماز کے تانے دیے جا رہے ہیں، اچھا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں آپ خوبیاں بیان کر رہے ہیں. سوچے. لیکن یہاں پر تانے کے باوجود بھی یہاں پر شعیب علیہ السلام کا کیریکٹر آپ دیکھیں، تانے بھی ہو رہے ہیں، یہاں پر ان کی کوالٹی کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے. اصل میں کوالٹی رسولوں کے اندر ہوا کرتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے پتہ کیوں ان کو اتنا غصہ آ رہا تھا؟ تو دیکھیے کہ جب ہے نا دین کی وجہ سے جو دین دائیں دین لے کر آیا سماج میں، جب لوگوں کی لائف اسٹائل پر چوٹ پڑتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے پتہ ہے، ایسے لوگ جو لائف اسٹائل چینج ہونے پر گھبرا جاتے ہیں نا، وہ نماز تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. استغفر اللہ. سوچے، یہ ہے انا پرستی. اچھا اب میں بول رہی نا جب اس تمام چیزوں کو، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں چنا ہے، تو ہر آیت پر ہم غور و فکر کرتے چلے خود پر. یعنی کہ اس کو لیں کہ جب مجھے کوئی تانا مارتا ہے تو میرا حال کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھے ایک چیز کہ دین کی کام جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. کیسے؟ جب دین کا کام کوئی بندہ کرتا ہے نا تو دو موٹیو، یعنی دو میں سے ایک مقصد تو ضرور اس کا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ ایک انسان جو صرف اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے، دین کا کام، ہاں، اور دوسرا ایک انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی ذات کے لیے کام کر رہا ہے. کیسے پہچانوں میں؟ کیسے مجھے ریئلائز ہو؟ یاد رکھیں جو اپنی ذات کے لیے دین کا کام کرتا ہے نا تو وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. میں یہ کر رہا ہوں، میرے بلانے سے 8 لوگ آ رہے، 10 لوگ آ رہے ہیں، بھائی مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا ہو رہا ہے، میری کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، لوگوں میں میرا کتنا چرچا ہو رہا ہے، میں کتنا مشہور ہو رہا ہوں. یہ خود پسند انسان ہوتا ہے جو خود کی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے دین کا کام کرتا ہے. دوسری شخص کا جو مالک ہوتا ہے جو دوسروں کی ذات کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ لوگ اس کو کچھ بھی بولے، کتنا بھی لان تان کریں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. لوگوں کی کڑوی باتیں بھی بڑے تحمل کے ساتھ سن لیتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ذات سے لوگوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. وہ دین کے لیے اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن دین کا یا لوگوں کا نقصان نہیں ہونے دیتا ہے. تو ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے. اچھا پہلے شخص کا جو اپنی ذات کے لیے دین کا کام کرتا ہے نا، تھوڑا کسی نے تانا مارا تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے دین کا کام. اگر اس کو ظاہری اگر کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس سے کہتا ہے میرا اس سے کیا فائدہ ہے، میرا بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں ایک سچا داعی دین اپنا فائدہ
اور جو ہے صرف اللہ پہ چھوڑتا ہے، اپنے تمام کاموں کے لیے وہ صرف اللہ پہ نظریں ٹکائے رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھتے رہیں گے شعیب علیہ السلام آگے قوم کے لوگوں سے کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 87 ہمارا ہو گیا۔ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔